नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। बच्चों ने आज जो प्रोग्राम पेश किया वाकई काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। आज महसूस किया जाता है कि बच्चों का सिर्फ़ किताब पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं। तालीम उसे कहते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला दे, हमें बैठने उठने, खाने पीने और रहने सहने और गुफ्तगू करने का सलीका सिखा दे, जो हमारी फ़िक्र को वसी और हमारे ज़हन साजी कर दे, उसी को तालीम कहते हैं। मज़कूरा ख़यालात का इजहार गुज़श्ता शब शहर के जामिया अरबिया तालीमुद्दीन खिरीबाग मऊ में जामिया की अंजुमन कसरे अदब के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद सालाना इख्तितामी व इनामी तक़रीब के मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी ने बच्चों और उनके सरपरस्तों को नसीहत आमेज़ खिताब करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिन बच्चों की ज़हन साजी नहीं होती, आज ज़रूरत महसूस होती है कि उन बच्चों की ज़हन साजी का होना इंतहाई ज़रूरी है। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनकी तो ज़हन साजी हो जाती है, मगर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बहुत ही कम है और 80% बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। उनकी ज़हन साजी का होना बेहद ज़रूरी है और जिन बच्चों की दीन से मुतल्लिक़ ज़हन साजी नहीं होती वो गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाला वक्त और हालात जिस तरह के चल रहे हैं। पहले घरों में सरपरस्त के तौर पर दादी हुआ करती थीं, तो वो बच्चों के दरमियान बैठ करके सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाती थीं। दीन की छोटी से छोटी बातें और छोटी से छोटी कुरान मजीद की आयत सुनाकर बच्चों को सिखाती और याद कराती थीं। वालिद मोहतरम और दादा अपने बच्चे और अपने पोते को बैठाकर अपनी शफ़क़त व मोहब्बत और नेकियां सिखलाया करते थे, लेकिन आज वो सब ख़त्म हो गया है। अब न वालदा को मौका है और न ही वालिद मोहतरम को, यहाँ तक कि बच्चों के साथ बैठने और उनके साथ खाने तक का भी रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए सख्त ज़रूरत महसूस की जाती है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करें, लेकिन उनसे मोहब्बत के इजहार का मतलब हरगिज़ यह नहीं है कि उनके हाथों में मोबाइल देकर मोहब्बत का इजहार करें। मोहब्बत उसे कहते हैं कि जो उसे बेहतर तरबियत दे सकते हैं, जो आपके साथ बैठकर कुछ सीख सकता है, उसे देने की कोशिश करें। मगर आजकल देखने को मिलता है कि बच्चे परेशान करता है तो माएँ उसके हाथ में मोबाइल दे देती हैं ताकि कम से कम मैं खाना पका लूँ। और जब बच्चा दिन भर मोबाइल देखता है, पढ़ने का रिवाज धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। पहले लोग बच्चों को किसी उन्वान के तहत मज़मून निगारी करने के लिए कहा करते थे, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं, जिसकी वजह से तहरीरें कमज़ोर हो गई हैं और खिताबत की भी रवानी ख़त्म हो गई है। यहाँ तक कि लिखने के मामले में अगर कोई आदमी बहुत तालीम याफ्ता है और उससे कहा जाता है कि थोड़ा 4 सतर आप लिख दीजिए, तो वह कहता है कि नहीं आप उनसे लिखवा लीजिए, और दूसरा कहता है कि आप उनसे लिखवा लीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर 10 आदमी हैं तो 10 आदमी लिखने से बचने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद एतमादी का फुकदान है कि कहीं उनका इमला गलत न हो जाए। आप किस कैफियत में जी रहे हैं? आज 2 से 4 सतर लिखने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तहरीरी शोबा में हमेशा कहत रहा है, मगर आज बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि किसी उन्वान पर लिखना यह दूर की बात है, मगर महसूस किया जाता है कि 4 लाइन लिखने को कह दिया जाता है तो लोग नहीं लिखते हैं। पहले बच्चों की राइटिंगों पर लोग तारीफ़ें किया करते थे, उसी तरह से आज हमें बच्चों को तहरीरी और तकरीरी या किसी भी तरह के मुसाबके के लिए ज़हन साजी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी तरक्की मुसाबके और कंपटीशन में है और बग़ैर कंपटीशन के हम तरक्की नहीं कर सकते। हम अपने मदरसे में कंपटीशन तो करें ही करें, लेकिन दूसरे मदरसों के बच्चों से
اور بیرونی مدرسوں کے بچوں سے بھی کمپٹیشن کرنے کا مزاج بنائیں۔ یا میں کہہ سکتا ہوں کہ جامعہ عربیہ تعلیم الدین کی انجمن قصر ادب بہت اچھی ہے، لیکن اس کو اور بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جو آرزو لے کر والدین بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ سہارا بنے گا، تو ان کی امیدوں کو توڑیے مت اور ارادہ کیجیے کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ اور جذبہ جو ہوتا ہے وہ زندگی کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ والدین کی آپ سے جو امیدیں وابستہ ہیں، بلکہ صرف والدین کی ہی نہیں، مدرسے کی اور آپ کے اساتذہ کی بھی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ ہمارے مدرسے کا نام روشن کرے گا۔ مہمان مقرر مولانا صادق قاسمی، استاد جامعہ رحمانیہ ولید پور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج جامعہ عربیہ تعلیم الدین کی انجمن قصر ادب کے پروگرام میں شرکت کرنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی جرات اور ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ مئو جیسی سرزمین پہ، جہاں کی سرزمین نے بڑی بڑی دینی و علمی شخصیات پیدا کیا، اور آج بھی ایسے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں جو علم و ادب کے مخزن اور مرجع ہیں، ان کے سامنے کچھ بولنے کی جرات میرے سامنے ایک اہم بات ہے۔ بہرحال ذمہ داروں کا اظہار تشکر پیش کرتے ہوئے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج کے پہلے مئو کے اس طرح کے پروگرام میں حاضری کا یہ سب سے پہلا موقع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کرم فرما مولانا مبشر سابق استاذ مدرسہ عربیہ منبع العلوم کی دین ہے کہ انہوں نے میری طرف توجہ فرمائی اور میں ان کی بات کو ٹال نہ سکا۔ حالانکہ اس وقت کچھ عذر تھا، لیکن وعدہ کر چکا تھا، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہم سبھی لوگ مسلمان اور مومن ہیں اور ایسی امت میں پیدا ہوئے جس امت کا خاصہ ہے۔ مذہب اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہر علم داں کو صرف اپنی فکر کرنے اور اپنی جانکاری کر لینی ہے، اس کے بعد ان کے سر سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ امت محمدیہ کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اس امت کے اندر تو یہ ہے کہ آپ کو جتنی جانکاری ہو، آپ نے جو کچھ بھی سیکھا، آپ اپنے اس علم کو آگے بڑھائیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ آج کے مدارس کا نظم جو چلایا جا رہا ہے، جس میں دینی تعلیم عربی میڈیم سے کرائی جا رہی ہے، عربی زبان سکھائی جا رہی ہے، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ انسان عربی زبان سیکھ کر کے ہمارا دین جو عربی زبان میں آیا، چاہے قرآن ہو یا قرآن کی تفسیر حدیث ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں سب عربی زبان میں ہیں۔ تو عربی زبان سیکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی قرآن و حدیث کو اور اس کے مقصد کو سمجھ لے، اور صرف سمجھنا ہی نہیں بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اسد نعمانی نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ بچوں کی تعلیم کو اور فروغ دینے کے لیے اس طرح کے پروگرام کرائے جاتے ہیں تاکہ بچوں کی جو کوالٹی ہے وہ نکھر کر لوگوں کے سامنے لائی جا سکے۔ اس پروگرام کو کرنے کے لیے 15 دنوں سے سارے اساتذہ کافی محنت کر رہے تھے، جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ اس سے قبل پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوا۔ بعد ازاں جامعہ کے طلبہ نے مختلف زبانوں میں مقالے و مکالمے، نیز نظمیں و غزلیں اور ثقافتی پروگرام پیش کر کے بچوں کو تعلیم کی اہمیت و افادیت کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ تقریری مسابقہ میں محمد بلال اول، ریحان فیضی دوم اور محمد التمس مئوی سوم پوزیشن لانے والے طلبہ کے ساتھ ساتھ مسابقہ میں شرکت کرنے والے طلبہ کو بھی
تشجیعی اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ اول، دوم اور سوم پوزیشن لانے والے طلبہ کو جامعہ کے استاد مولانا خورشید احمد اور مولانا اعجاز احمد کے ہاتھوں اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ آخر میں پروگرام کے سرپرست اور صدر المدرسین مولانا شاہنواز احمد نے سبھی شرکاء کا اظہار تشکر پیش کیا اور نظامت کے فرائض طارق پورا معروف متعلم عربی ششم جامعہ عربیہ تعلیم الدین مئو نے انجام دیے۔ آئیے ناظرین ہم آپ کو پوری تفصیلات دکھاتے ہیں۔ جی نعمانی صاحب، آج یہ بچوں کی جو انجمن ہے قصر ادب، اس کے تحت پروگرام ہوا، اس پروگرام کو کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بچوں میں ایکسپریشن جو ہوتا ہے اس کو اور ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو ابھارنے کے لیے اس طرح کے پروگرام کرائے جاتے ہیں تاکہ بچوں کی جو کوالٹی ہے لوگوں کے سامنے اپنی باتیں کہہ پانے کی، اس کو ابھارا جائے۔ مدرسے میں دیکھا گیا کہ جس طریقے سے اسکولوں میں ماڈرن بچے ہوتے ہیں، اس طریقے سے آج مدرسوں میں بچوں نے کچھ الگ قسم کا کر دکھایا ہے، جس سے سارے لوگوں میں خوشی کا ماحول ہے۔ اس لیول پہ کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑی ہے؟ دیکھیے، پورا سمجھیے کہ 15 دن سے سارے اساتذہ لگے تھے ان بچوں کو ٹریننگ دینے میں، اور ہمارے تعلیم کا جو نظام ہے اس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی جگہ جو ہے سلیبس میں دی گئی ہے، گورنمنٹ نے پہلے سے دیا ہے۔ مدارس میں اس کا انتظام نہیں تھا، لیکن تعلیم الدین نے اس کو بہت پہلے شروع کیا تھا کہ بچوں میں کو کریکولر پروگرام جو ہے ڈیولپ کیا جائے۔ اسی ڈیولپمنٹ کے کڑی میں یہ پروگرام ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس سے بہتر ہمارے یہاں اساتذہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے اور بہتر کر سکیں۔ میرا نام بلال احمد ہوا۔ بلال صاحب بتائیں، آج کس سبجیکٹ میں آپ نے تقریر کی تھی؟ میں نے تقریر کی تھی اور میرا موضوع تھا علماء دیوبند اور عشق رسول۔ ہاں، 1 نمبر پوزیشن حاصل ہوئی ہے تعلیم الدین کے اس پروگرام میں، آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں اس وقت اپنے اندر بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ جو مقام مجھے حاصل ہوا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے میرے ساتھ اور جو بھی میں نے حاصل کیا ہے، یہ میرے اساتذہ کی محنت اور میرے والدین کی دعا کا ثمرہ ہے۔ ٹھیک، کیا نام ہے آپ کا؟ فیضی۔ فیضی صاحب بتائیں، آج آپ کو دوسری پوزیشن ملی ہے، اور آپ کا موضوع کیا تھا، اور دوسری پوزیشن ملنے کے بعد آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میری تقریر کا موضوع خدمت صحابہ تھا، اور الحمدللہ اس مسابقے کی دعوت میں میری 2 پوزیشن حاصل ہوئی ہے۔ خوشی الحمدللہ محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پھر بھی، اور تمام اساتذہ اور والدین کی دعا کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہاں پہنچایا۔ آپ نے جو یہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا، کب لیا تھا، اور آپ کی ابتدائی تعلیم یہیں سے ہوئی ہے یا کہیں اور سے بھی آپ آئے ہیں؟ نہیں، ابتدائی تعلیم یہاں سے نہیں ہوئی، مگر لاک ڈاؤن کے بعد جب مدرسہ کھلا تو اسی وقت داخل کیا۔ اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ اس کامیابی کا سہرا تو ہمارے اساتذہ ہیں اور ہمارے والدین ہیں، یہی لوگ اس سے زیادہ مستحق ہیں، الحمدللہ انہیں کی دعاؤں سے تو یہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد التمش ہے۔ محمد التمش، بتائیں اردو مسابقے میں آپ کو تیسری پوزیشن ملی ہے، اتنی کم عمر میں، اور تیسری پوزیشن آپ کو اپنے ادارے سے ملی ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے استادوں کی شفقت ہو اور میرے والدین کی وجہ سے ہم تیسری پوزیشن میں۔ کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں آپ؟ 15 گھنٹے۔ گھر پہ کتنے گھنٹے کرتے ہیں اور مدرسے میں کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ کرتے قریب 8 گھنٹے اور گھر پہ 7 گھنٹے۔ گھر پہ کوئی تیاری کروانے والا ہے آپ کو، بتانے والا، یا گھر پہ پڑھانے والا آپ کے والدین، جیسے والد صاحب ہوں، والدہ ہوں، کون تیاری آپ کو کراتے ہیں؟ میری والدہ۔ ٹھیک۔